आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ का ऐलान, लंबी जंग के लिए तैयार हैं हम, लेबनान में इजरायली फौजियों के घुसने का है इंतजार। ईरानी आर्मी चीफ ने दोहराई इजराइल को इबरतनाक सजा देने की बात, कहा बस थोड़ा सा इंतजार और। अमेरिका के पास इनपुट, ईरान जल्द कर सकता है इजराइल पर हमला। नेतन्याहू ने की ईरानियों को आज़ादी का लालच देकर फितना फैलाने की कोशिश। इजराइल में ईरान के एजेंट्स पर हो रहा एक्शन, शिनबेद का दावा, बड़े हमले करने की फिराक में थे ईरानी जासूस। और रूस ने किया बहुत बड़ा हमला, यूक्रेनी आर्मी के लिए आई हथियारों से भरी ट्रेन को इस्कंदर मिसाइल से उड़ा डाला। आजाद वन इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 30 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन। दुनिया भर की खबरें, जितनी थी हेडलाइंस उनसे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात हिजबुल्लाह की, आज बड़ा मिक्सअप होगा। हिजबुल्लाह आएगा, फिर गजा आएगा, फिर हिजबुल्लाह आएगा, बीच में रूस भी आएगा। हिजबुल्लाह की खबर यह है कि आज हसन नसरल्लाह की मौत के बाद, वो जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी मौत के बाद 27, 28, 29, 30, आज 30 को अब जो उनके बाद डिप्टी चीफ हैं फिलहाल ओहदे पर, उनका बयान आया है। और उनके बयान हमने इससे पहले भी आपको कई बार बताए दिखाए हैं। और नईम कासिम नाम है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने क्या कहा है ज़रा समझिएगा। इससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह में अब भी जज्बा और ताकत कितनी बाकी है। नईम कासिम ने यह कहा कि हम हिजबुल्लाह के ग्राउंड पुश के लिए तैयार हैं। अल जजीरा की हेडलाइन, आ जाओ हमारी ज़मीन पे आओ, घुसो, देखते हैं, ये ग्राउंड अटैक करो तो सही, हम इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि हिजबुल्लाह ने अभी तक माल मसाला बचा कर रखा। और इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में, बल्कि यूँ कहिए वीडियो जारी करके इन्होंने जो बयान दिया उसमें यह भी कहा कि जैसा इजराइल का दावा है कि हमने मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज मिसाइलें या अपने रॉकेट्स खो दिए हैं, उन्होंने हमारे आर्म्स एम्यूनिशन डिपोट्स को तबाह कर दिया, तो ये बिल्कुल सरासर उनके मुगालते हैं और सरासर उनका झूठ है। अभी हम जब कुछ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसी मुतालिक लेबनीज़ वेबसाइट, जो कि माना जाता है कि हिजबुल्लाह के असर में रहती है, उसने भी लिखा, अल-मायदीन ने, हिजबुल्लाह सेट फॉर लॉन्ग बैटल, वी शैल इमर्ज विक्टोरियस, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। तो नईम कासिम, शेख नईम कासिम का बयान, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह, यहाँ भी छपा और लिखा गया, इन्होंने जो बयान दिया कि हिजबुल्लाह ने जो तैयारी की है वो एक लंबी जंग की है, छोटी मोटी जंग की नहीं की, लंबी मुद्दत तक जंग चलेगी इजराइल से, और उस जंग की हमारी तैयारी है। वी शैल इमर्ज विक्टोरियस, और फतेह हमारी ही होगी, ये नईम कासिम ने कहा है। इन्होंने कई और बातें कही, लेकिन यहाँ मोटी मोटी दो बातें आपको दो बड़े अखबारात के ज़रिए बता दी, ताकि आपको हिजबुल्लाह के इरादे पता चल जाएं कि कहीं हसन नसरल्लाह के जाने से वो कमज़ोर तो नहीं पड़ा। नहीं, ये इरादे ज़ाहिर किए गए हैं। ये और बात है, आज भी उनके एक लीडर जो है मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। हमले इन्होंने भी किए हैं, हमले इन्होंने भी इजरायली इलाकों में किए हैं। खैर सर, बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट आई की ये खबर है जो ये बताती है कि इजराइल में अभी हमला, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है इजराइल। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सेटलर ग्रुप जो हैं उन्होंने एडवर्टाइज शुरू कर दिया है कि लेबनान में प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो, ये ज़मीन का टुकड़ा इतने में बाबूजी, आओ आओ। मतलब इस तरीके से उन्होंने न्यू प्रॉपर्टीज़ के लिए सदर्न लेबनान में एडवर्टाइज निकालना शुरू कर दिए हैं कि देखो ये पहाड़ी यहाँ से उगता हुआ सूरज टॉप का दिखता है, वो देखो वो वाली पहाड़ी वहाँ से डूबता सूरज दिखता है, तुम्हें कौन सा प्लॉट चाहिए। प्लॉट के बाकायदा इन्होंने अपार्टमेंट्स के मॉडल भी बनाकर पेश कर दिए हैं। ये एक प्रोपेगेंडा उनका चलने लगा है कि अब लेबनानी ज़मीनों पर हमारा कब्ज़ा होगा। ये वो सेटलर्स हैं जो कहीं से भी लात घुसा खा के, मुक्का खा के आते हैं, फ़लस्तीनी ज़मीनों को कभी कब्ज़ा लेते हैं, कभी लेबनानी ज़मीनों के बारे में ये कहते हैं। ओरिज़ाफ़ोन नाम से जो है एक मूवमेंट है जो कि सेटलमेंट के लिए काम करता है सदर्न लेबनान में, इन्हें बसाने के लिए ख्वाब जो पालता है, उसने ये कहा है 3 लाख शेकल्स में, यानी लगभग $80,000 में ये एक बढ़िया शानदार घर प्लॉट देने की बात कर रहा है। खैर सर, ये उनका प्रोपेगेंडा है, उनके ख्वाब हैं जो उन्हें देखने की आज़ादी है, वो देख सकते हैं, ख्वाब कोई भी देख सकता है। वेट फॉर इट, ईरानियन आर्मी चीफ वॉन्स इजराइल वॉज अ रिस्पॉन्स। ईरान के आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने कहा है वेट फॉर इट, इंतज़ार करो, इसके लिए करो इंतज़ार, बदला लेंगे।
انہوں نے کہا ہے اسرائیل کو کہ ہم بدلہ لیں گے، کسی کا خون ضائع نہیں جائے گا، نہ اسماعیل ہانیہ کا نہ حسن نصر اللہ کا۔ یہ کہا گیا ہے، آرمی چیف بہت بڑا عہدیدار ہوتا ہے، اگر انہوں نے یہ بات کہی، میجر جنرل عبدالرحیم موساوی نے، جو ایرانین آرمی کے کمانڈر میجر ہیں، انہوں نے کہا ویٹ فار اٹ، تو اٹ مینس کہ ویٹ فار اٹ، کرو انتظار، لیکن کام ضرور کریں گے، دیر سے ہو سکتا ہوگا ضرور۔ روس کی خبر لے آتے ہیں سر، دنیا بھر کی خبریں ہیں تو رشین، اور یہ بھی دنیا ہے، لبنان، اسرائیل، اور یہ ایک کانفلکٹ ہے، زیادہ تر لوگوں کو آج کل اسی میں دلچسپی ہے۔ اب ہم یوگانڈا کی کوئی خبر دے دیں، موگادیشو کی کوئی خبر دے دیں، ابھی بہت سے لوگوں کو اس میں وہ نہیں ہوگا، خیر پاپوا نیو گینیا کی دے دیں، خیر۔ رشین ملٹری نے یوکرینین ٹرین کو اڑا ڈالا ہے، اس کا ویڈیو جاری کیا ہے، اسکندر میزائل داغی ہے، اور بتایا ہے کہ اس میزائل کے دگنے سے وہ پوری ٹرین کے 12 ویگن، 12 بوگیاں اڑ کر تباہ ہو گئیں، کھیلا ہو گئیں، اور ان میں رکھے ہوئے تھے ہتھیار جو آئے تھے یوکرینی آرمی کی مدد کے لیے، جن کی گولیاں، جن کے گولے چلتے روسی فوجیوں کے اوپر، انہی گولیوں پر، ہتھیاروں پر ایک میزائل ماری روس نے اور 12 بوگیاں اڑا کر تباہ کر دی۔ یہ کہا گیا یہ لڑائی تو پھر جنگ نقصان کی ہے نا، بس آپ اس میں سے چن لیتے ہیں کہ آپ کس کی طرف ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے نقصان کی خبر ہے، کچھ کے لیے فائدے کی خبر ہے، بس یہ طے کرنا ہے آپ کس طرف کھڑے ہیں، نقصان والوں کی طرف یا فائدے والوں کی طرف۔ ہر جنگ میں، چاہے غزہ کی ہو، وہ بھی یہی ہے، کسی کے لیے جو ہوا حسن نصر اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہوا، کسی کے لیے بہت برا ہوا۔ جنگ میں تو اپنے اپنے ہیرو ہوتے ہیں، اپنے اپنے ولن ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز، ہم غزہ کی خبروں پر آ رہے ہیں، یہ خبریں پیچھے نہ چھوٹ جائیں، جو بگ ہیپننگ تھیں وہ حزب اللہ سے ریلیٹڈ بتا دیں، کچھ بگ ہیپننگز ابھی اور باقی ہیں، ساتھ دیکھیے گا۔ یونائٹڈ نیشنز نے کیا کہا ہے کہ عورتیں، 15,000 عورتیں، پریگننٹ عورتیں غزہ کی، وہ بھوک مری کا شکار ہیں۔ پریگننٹ عورتیں جن کے بھی گھر میں رہی ہوں گی، خاص طور سے جو بیوی بچے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت غذا کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے عورت کو، کھانے کی۔ عام دنوں کے مقابلے وہ زیادہ کھاتی ہیں تاکہ وہ کھانا ان کے بچے تک کو پہنچ سکے جو پیٹ میں ہے، اور وہ اچھا کھاتی ہیں، پھل وغیرہ، یہ سب غزہ کی عورتوں کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ خواب اور خیال کی بات ہے۔ پھل، دودھ، اچھا کھانا، گوشت نہیں، سوکھی روٹی مل جائے اگر 2 وقت صحیح سے، اور اسے سکون سے بنا کسی بم کے گرے کھا لیں وہ، تو اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے ہیں۔ لیکن ان 15,000 عورتوں پر، ان کے پیٹ میں پل رہے بچوں پر موت کا سایہ منڈرا رہا ہے، خدا ان کی حفاظت کرے، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ UNRWA نے ایک رپورٹ دی ہے، imminent health disaster due to waste accumulation in غزہ۔ 1 سال لگ بھگ 1 ہفتہ دور ہے اس جنگ کو شروع ہوئے، اور غزہ سے نہ کوئی باہر گیا نہ اندر آیا، اگر موٹے طور پر دیکھیں، اور وہاں جمع ہو رہا ہے وہ کوڑا جو روز پھینکتا تھا، پولیتھینس، میڈیکل ویسٹ، نہ جانے کیا کیا جو زہریلا ہے، اس کے پہاڑ بن رہے ہیں۔ اور UNRWA نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ڈیزاسٹر، ایک تباہی ثابت ہو سکتا ہے، ایک بڑا بحران اس سے ہو سکتا ہے، زبردست بیماریاں ہو سکتی ہیں، ہزاروں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ یہ تصویر یہ بتاتی ہے، وہیں کوڑا ہے، وہیں پانی ہے، وہیں شامیانے لگے ہوئے ہیں، یہ زندگی جی رہے ہیں وہ لوگ جو بنگلوں میں، ولاز میں رہتے تھے، وہ دفتی کے گتے پھٹے، ان سے ہوا روکنے کو، اور اب تو جاڑے آ رہے ہیں صاحب، کیا ہوگا؟ میں پچھلے جاڑوں کی تو ہم نے آپ کو دیکھی تھی، اب تو اس سے اور زیادہ تباہ ہو چکا ہے، اب تو اس سے اور زیادہ گھر گرائے جا چکے ہیں، اب لگ بھگ ہر 10 میں سے 8 آدمی زمین پر ہیں، کھلے میں۔ ہاں سر، شن بیت جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، خطرناک ہے، موساد کی طرح ہی، اسرائیل کی ہے شن بیت بھی، اس نے بتایا ہے کہ ایران کے ایجنٹس ہیں، جو ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر دکھائی تھی، وہ زبردست طریقے سے اسرائیل کے اندر انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا ہے پیسے دے کر، اور یہ جیوز ہیں، یہودی ہیں، انہیں ایران نے ہائر کیا ہے، اور یہ لوگ بڑے حملے انجام دے سکتے ہیں، بڑے بڑے حملے۔ ایسے بہت سے سنڈیکیٹس کا ہم نے پتہ لگایا ہے، ایسے بہت سے گروہ کا اور گروپس کا ہم آگے بھی خلاصہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے ہم نے پچھلے دنوں میں کافی لوگوں کو پکڑا ہے، لیکن ابھی ان کے بارے میں جانکاری نہیں دی ہے، لیکن اور بھی ابھی لوگ ایکٹیو ہیں جو اسرائیل میں رہ کر بڑے حملے کر سکتے ہیں۔
ان کو پکڑا جانا باقی ہے. یعنی ایران نے اسرائیل کے ہی اندر کچھ لوگوں کو ایجنٹ بنا کر انہیں بڑا حملہ کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، یہ کہنا ہے اسرائیل کا. یہ خبر آج کافی زیادہ چرچا میں ہے. ہاں، لیکن امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ ایران جو ہے وہ حملہ کرے گا اسرائیل پر. اور یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن کہتی ہے US said to fear attack on اسرائیل. اب بار بار امریکہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ایران حملہ کرے گا، ان کے پاس ان پٹ ہے، اسرائیل پر حملہ کرے گا، انہیں ڈر ہے کیونکہ اس نے جو ہے قسم کھائی ہے کہ اسرائیل کے کرمنل ایکٹس کا وہ جواب دے گا. ایسے لگتا ہے کہ امریکہ خود حملہ کروا کے رہے گا ایران سے، اتنا اکساک ہے. مطلب ایک ماحول بنا دے گا، ایران کرے گا، اب ایران کہے گا یار ہمیں تو کرنا پڑے گا، جبکہ ایران ڈائریکٹ جو ہے انوالومنٹ سے بچنا چاہ رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آخر میں ایران کو امریکہ سے الجھا دینا ہے، تباہ کر دینا ہے. ریزسٹنس فورسز کے پیچھے کی جو ریڑھ ہے اس کو ختم کر دینا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. یہ چرچا ہے سوشل میڈیا پہ، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں اور بڑے بڑے ایکسپرٹس اس بات کی بات کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کس کو کس سے الجھانا ہے. سارے لوگ الزام لگا چکے ہیں کہ اصل میں اسرائیل یہ حملے جو بڑھا رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران حملہ کرے اور پھر امریکہ ڈائریکٹ اتر جائے میدان میں ایران کے ساتھ. اچھا، ایک خبر یہ آئی ہے کہ بینجامن نیتن نے آج ایک ویڈیو جاری کیا، ایک خطاب کیا، انٹرویو کیا. اس میں ایران کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ پہلے تو لبنان سے کہا کہ ہماری عام لوگوں سے جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ حزب اللہ سے. پھر ایران کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ گھبرائیے مت میرے پیارے ایرانی بہنوں بھائیوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور بہت جلد ہم آپ کو آزاد کروائیں گے. آیت اللہ خامنئی کی جو رجیم ہے، آیت اللہ خامنئی کی جو سوچ ہے، آیت اللہ خامنئی کی جو انتظام ہیں اور جو جال ہیں، ان سب سے ہم آپ کو جلد ہی آزاد کروائیں گے. ایران کے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پھر خوشحالی آئے گی. کیا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لکھی جا رہی خبر کیا کہنے کی کوشش کیا ہے؟ کیا ایران کے لوگوں کے بیچ ایک فتنہ پھیلانا ہے؟ دیکھیے، ہر ملک میں دو سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. ایران کے اندر بھی سب آیت اللہ خامنئی سے اتفاق رکھنے والے یا ایرانی حکومت سے اتفاق رکھنے والے نہیں ہیں، مخالفین بھی ہیں. اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے ڈیموکریسی کی، یا پھر راجشاہی میں بھی یہی ہوتا ہے. سارے راجا کے وفادار نہیں دکھتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. ایران میں ایرانی کمانڈرز کے مارے جانے پر بھی جشن منایا جاتا ہے. اسماعیل ہانیہ کا اسیسینیشن کہیں باہر سے کوئی میزائل نہیں آئی تھی، اندر سے ہی داغی گئی تھی. وہ بھی وہی غدار تھے. ہر ملک میں غدار ہوتے ہیں. تو خامنئی صاحب کے دشمن بھی ایران میں موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ بہت جلد ہی اگلا نشانہ کون ہے، ایرانیوں کو کس سے آزاد کرنا ہے، کیا اگلا نشانہ ایران ہے؟ بینجامن نیتن ایک مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ان لوگوں سے کھسیاتے ہیں خامنئی اور ان کی سوچ والے لوگوں سے، وہ ایک خانہ جنگی پر اتر آئے. انہیں لگنے لگا ہوگا کہ نیتن جو کہہ رہا ہے وہ کر دے رہا ہے. حزب اللہ چیف کو مار دیا، بینجامن نیتن کا اسیسینیشن کروا دیا، قبولہ بھی نہیں لیکن کام کروا دیا. یہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیں بھی آزادی دلوا سکتا ہے جو ہم ان کی سوچ سے مطمئن نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایران میں دو سوچ کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کا یہ پلان ہو سکتا ہے. یہ کہا جا رہا ہے. اور اس سے ہوتا ہی کیا ہے، ہمیشہ جب بھی کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آزادی دلواؤں گا تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنے یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر پھر وہ اور یہ جو بیچ میں یہ لڑتے ہیں، ایک ہی ملک کے دو لوگ، دو پارٹ. سمجھیے گا سر. اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر سر یہ ہے، اور یہ سب سوشل میڈیا پر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آریہ نے بھی شیئر کی تھی، ان کا آج کا بیان تھا. اور سر ابھی جو خبر ہے وہ سمجھ لیجیے. یہ IDF کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے چھاپا ہے کہ IDF کے جو ٹروپرز ہیں، فوجی ہیں، انہوں نے حزب اللہ کی ٹنلز کو ڈھونڈ لیا اور حزب اللہ کی ٹنلز میں وہ گھسے ہیں بیفور دا گراؤنڈ انویژن. یعنی انہوں نے زمینی حملے سے پہلے، گراؤنڈ اٹیک سے پہلے ادھر سے ادھر جانے کی جو ٹنلز والے راستے ہیں ان کو کھوج لیا ہے تاکہ بارڈر کراس کرنے کے دو راستے ان کے پاس ہوں، ایک تو اوپر ایک اندر سے بھی. حزب اللہ کی ٹنلز جو ہیں
وہ سامنے آ رہی ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے اسرائیل. کیا یہ غزہ کی طرح ہی تباہ کرے گا؟ اور کیا واقعی یہ حزب اللہ کی ٹنلز ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر کہتی ہے کہ اسرائیل ایک لمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے لبنان میں، اور میڈیا رپورٹس کے اکارڈنگ یہ رپورٹ چھاپی گئی، یعنی اپنے ٹینک اور اپنے فوجی لے کر گھسے گا اسرائیل. لیکن نعیم قاسم جو کہہ رہے ہیں آ جاؤ تھوڑا انتظار ہے، اس کا کیا ہوگا؟ لبنان نے کہا ہے کہ وہ UN ریزولوشن 1701 لاگو کرنے کے لیے تیار ہے، UN چارٹر کا، جس کے تحت لبنان کی جو آرمی ہے، حزب اللہ کی نہیں، لبنان کی حکومت کی جو آرمی ہے، وہ ساؤتھ آف لتانی ریور جو ہے وہ لبنان میں ہے، ساؤتھ والے حصے میں، اوپر سے بہتی ہوئی آتی ہے پھر یوں کر کے، اس کے ساؤتھ میں یعنی صدرن حصوں میں ڈپلوائے ہو سکتی ہے، اور وہاں پر UN کی کیمپ بھی ہیں وغیرہ، جب یہ سیز فائر ہوا تھا حزب اللہ اور اسرائیل میں. تو اب یہ لبنان کی آرمی وہاں جا کر تعینات ہو سکتی ہے تاکہ شانتی قائم کرے جا سکے، ورنہ انہیں بھی پتہ ہے اسرائیل صرف ساؤتھ تک نہیں رہے گا، پھر تو وہ آگے آئے گا، اس کا نقشہ تو بہت بڑا ہے. الجزیرہ پیلسٹائن نے بھی خبر دی کہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس کانفلکٹ میں جب سے اسرائیل نے لبنان پر حملے شروع کیے 12 فوجی مارے گئے ہیں. ابھی تک حماس کے لڑاکے مارے جا رہے تھے، 12 فوجی مارے گئے. یہ معاملہ اب تھوڑا اسکیلیٹ ہو رہا ہے سر. مڈل ایسٹ مانیٹر کی ایک خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں یہ سال بڑا خونی رہا 2024. اس سال 199 لوگوں کو موت کی سزا قانون کے تحت دی گئی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ اسی سال کے 2 مہینوں میں 80 سے 90 لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے 199 میں سے. فی الحال دنیا بھر کی خبروں میں آج کے لیے اتنا ہی. میرا پچھلا ایپیسوڈ کیا ایرانی راشٹرپتی غدار ہیں، جنہوں نے آخر تک نہیں دیکھا وہ دیکھیں، کیونکہ لوگ شروع میں ہی دیکھ کے اندازے لگا لیتے ہیں. سید علی خامنئی، ان کی حکومت کے خلاف فتنہ پھیلانے کی کیا کوشش ہو رہی ہے، اس میرے سوال تک لوگ جا ہی نہیں پائے، بس اوپر سے پڑھ لیا، کیونکہ پزشکیان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہیں. انہوں نے امریکہ سے ڈیل کی، اخبار میں چھپا. ڈیل اس بات کی کہ آپ اگر سیز فائر کر دیں گے غزہ میں تو ہم ہانیہ کا بدلہ نہیں لیں گے. حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس سے، لیکن پھر بھی خبر منظر عام پر آ گئی. اس ایپیسوڈ کو دیکھیں اور آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اینکر کا جو فائنل کمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے لاسٹ میں ہوتا ہے. سمجھا کریں، شروعات میں وہ صرف خبر دیتا ہے. بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے.